अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ है, शुक्रिया इरशाद साहब। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम साहब भी। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। इसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से कोई नाराज़ होता है तो ये उसका अपना मसला है। 2017 की मरदमशुमारी के नताइज 2021 में दिए गए। दिसंबर 2022 तक अगर डिजिटल मरदमशुमारी करा दी जाती है तो नई हल्का बंदियाँ कराने के हम काबिल होंगे। हुकूमत ने फैसला करना है कि वो इलेक्शन कब करवाए। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन पे पै दर पै तनकीद कर रही है, इस बॉडी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी करती रहती है। अगर अभी इलेक्शन हो जाएँ तो क्या वो इन इलेक्शंस को, इनके नताइज को कबूल करेंगे? और दूसरी जानिब क्या हुकूमत जो अब मुश्किल फ़ैसले भी ले रही है वो जल्द इंतखाबात कराएगी या नहीं? बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ने अपनी आइनी जो मुद्दत है असम्बली की वो पूरी करनी है। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। अब वो लॉन्ग मार्च 2 की तैयारी हो रही है और ख़ास साहब पेशावर बैठे हुए हैं। इरशाद साहब, अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इवन सोशल मीडिया पर भी ये पॉइंट रेज़ किया जा रहा है कि ख़ान साहब बनी गाला से पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं। और वो आप समझते हैं कि सियासी तौर पे ये एक हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की उनकी पॉलिसी ठीक है, या लोग जो इसे खौफ से तशबीह दे रहे हैं, ये खौफ भी है कोई गिरफ़्तारी का? देखिए, बात यह है कि खौफ हो भी तो ये जवाज़ नहीं बनता कि खान साहब पेशावर बैठ जाएं, क्योंकि वो मुसलसल अपने दौरे हुकूमत में भी और दौरान सियासत ये तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन क्यों बैठे हुए हैं, और उनको मफरूर भगोड़ा पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इस वक्त कारकुनों को वो तैयार कर रहे हैं जिहाद के लिए, तो उन्हें भी इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बैठना चाहिए, लाहौर में, कराची में जाना चाहिए, अपने कारकुनों के पास जाना चाहिए, उनके हौसले बुलंद करने चाहिए, और उन्हें सिर्फ पेशावर में मोर्चा लगा के नहीं बैठना चाहिए। ये जो 20 से 25 के दौरान बैठने का तो एक जवाज़ था, एक मंतिक समझ आती थी कि चूँकि वहाँ से उन्होंने लीड करना है और वो उस वक्त तक गिरफ़्तारी देना मुनासिब ना होता ताकि लीडर लेस एहतजाज ना हो। लेकिन जब वो कॉल ऑफ हो गया लॉन्ग मार्च, तो अब उन्हें कम से कम निकलना चाहिए। हाँ, निकलना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ उनके जो साथी ओहदेदार थे तहरीक इंसाफ के, उनकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है, वहाँ जाके कारकुनों से डायरेक्ट रब्ता करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है अमीर मुकाम साहब से हम पूछ लेते हैं कि जी, हमारे लीडर को आपने, इतनी बड़ी पार्टी 1 करोड़ 70 लाख वोट लेने वाली पार्टी के लीडर को आपने पेशावर में बिठा दिया है, आप क्यों नहीं चाहते कि वो बनी गाला से अपनी पार्टी को लीड करें? आप रोज़ धमकियां देते हैं आपके वज़ीर दाखिला के हम गिरफ़्तार कर लेंगे। दिल की बात ये है कि ये तो हमें भी नहीं थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करना और इतनी हर एक जो अभी उसके डिमांड चल रहे है, किस तरह चल रहा है कि फौरन मुल्क को इमरान खान की जरूरत है और इंतखाबात करे और जल्द इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाए क्योंकि मुल्क इमरान के बगैर डूब रहा है। इतनी बड़ी बड़ी दावे बातें कर रहे हैं और कोई इतना बुज़दिल हम सोच ही नहीं सकते थे कि वही गिरफ्तारी की डर से और एक ही FIR और उससे वही जाकर पेशावर में बैठ गया। मुझे आप अभी बात कर रहे हैं कि ये लोग तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी लंदन बैठा हुआ है। ये कल मुझसे PTI वालों ने भी सवाल किया कि यार अमीर मुकाम साहब, ये कौन सी बड़ी बात है, आपका लीडर लंदन में बैठा है तो अगर हमारा लीडर पेशावर में बैठ गया, तो मैंने कहा इसमें फ़र्क ये है कि मेरा लीडर तो इलाज के लिए गया है और सबने भेजे और फिर वो अपने घर में बैठा है, अपने घर में नवाज शरीफ साहब खा रहे, पी रहे और अपने मेहमानों और सबका वही ख्याल कर रहे हैं। और ये तो अभी ठीक ठाक बंदा वही आकर और हमारे KP हाउस में बैठा है, हमारे वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक रात को कितने दुम्बे और ये खाए जा रहे हैं, पूरे सूबे से मफरूर और इतने लोगों को ला रहे हैं। बकाया मैं मुनासिब नहीं समझा कि दुम्बों के साथ और बात करो कि और कितने खर्चे हो रहे हैं, और वही सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं KP गवर्नमेंट के। तो ये तो हमारे वसाइल वही यूज कर रहे हैं और जाकर वही पेशावर ये में जो अमीर मुकाम साहब, ये वसाइल की बात है, वसाइल की बात है, ये तो सारे खैर माशाल्लाह करते हैं। मरियम नवाज साहबा भी सरकारी हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर लेती हैं, बाकी वसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, ये तो अपनी जगह पे। लेकिन बात यह है कि
انہوں نے لانگ مارچ کال آف کر دیا، تو اب بجائے اس کے کہ آپ افہام تفہیم کی مفاہمت کی کوئی پالیسی اپنائیں، آگے بڑھیں، آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم گرفتار کر لیں گے. ہم نے تو افہام و تفہیم کی، اگر آپ کو یاد ہو جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بن گیا تو پہلے دن سے کہتا کہ آؤ میثاق معیشت کرو، وہ دو سے بھاگ گیا اپوزیشن اور اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں رہا. یہ سارے میں آپ دیکھ رہے پارلیمنٹ میں یا باہر، وہ تو اس کو اس طرح نشہ ہو گیا پرائم منسٹر نام کے لیے کہ صرف اپنے آپ کو مانتا ہے اور کسی چیز کو مانتا ہی نہیں. امیر مقام صاحب سوال یہ ہے، دو باتیں ہو رہی ہیں امیر مقام صاحب ذرا یہ کلیئر کر دیں، کیا حکومت عمران خان کی گرفتاری کا اصولی فیصلہ کر چکی ہے؟ دوسرا، آپ کے کیمپ سے گورنر راج کی بات بھی ہو رہی ہے، کیا آپ لوگ گورنر راج لگانے پہ بھی غور کر رہے ہیں؟ مطلب وہ ملکی حالات کو دیکھ کر ابھی اس کی کے پی کے چیف منسٹر نے جو بیان دیا ہے کہ ہم جو سرکاری فورس ہے اس کو استعمال کریں گے، ایک صوبے کو مرکز پر چڑھائی کے لیے استعمال کریں گے، ان وسائل کو استعمال کریں گے. جب اس طرح باتیں سامنے آ جائے، ان کے عمران خان نے خود مان لیا کہ ہمارے لوگ مسلح تھے. ہم جب اسلام آباد جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ مسلح لوگ تھے. ان کے کئی ایم پی ایز دوسرے لیڈروں نے پریس کانفرنسوں میں کہا کہ ہمارے ساتھ اپنا اسلحہ موجود تھا اور ہمیں یہ ڈر تھا اگر وہی کوئی فائر وغیرہ ہوتی ہے تو ہم بھی جوابی کریں گے. تو یہ کوئی لڑائی ہے ہماری آپس میں. جب لوگوں کی ابھی عمران خان سے یہ پوچھنا ہے اسی عمران والی ٹاپک پر بات کرنے میں کہ تو ویسے وقت کا ضیاع ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے، ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں. وہ نال حکمرانی خواب میں کہ میں پھر پرائم منسٹر بن جاؤ اور 4 سال میں اس قوم کو کیا دیا ہے، ایجنڈا بتائے، کوئی بات بتائے. وہ امیر مقام صاحب یہ ٹھیک ہے، وقت ضائع نہیں کرتے عمران خان کو ڈسکس کر کے. آپ تحریک مسلم لیگ نون کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا کہ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور بات درست بھی ہے، لیکن آپ اقتدار میں آئے اور لوڈ شیڈنگ جو نہیں ہو رہی تھی وہ بڑھ گئی، 8 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے تک چلی گئی. دوسرا آپ کا ایجنڈا تھا مہنگائی ختم کرنا کہ عمران خان نے مہنگائی بڑھا دی ہے، آپ نے آ کے مزید بڑھا دی، بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں اور بہت سارے چیزیں جو ہیں. آپ کے اچھے سوالات ہیں اور یہ پبلک انٹرسٹ کے سوالات ہیں کہ آپ عام آدمی کے سوالات ہیں، بالکل اس طرح سوال کرنا بھی چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی، تو میں خود ابھی کے پی میں پاور کو دیکھ رہا ہوں اور پہلے بھی پانی بجلی کا وزیر رہا ہوں 1-2 دفعہ. تو مجھے مطلب ہے کہ یہ اس بات سے تو نہ پی ٹی آئی والا انکار کرے گا نہ کوئی دوسرا. جس طرح آپ نے بات کی کہ نواز شریف کی دور میں 12,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ایڈ ہوئی، تو یہ بات تو ہے 12,000 میگا واٹ ایڈ ہوئی اور اسی ٹائم میں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا اسی سے زیادہ بجلی نیشنل گریڈ میں ڈالی گئی. اس کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کرتے تو کے پی میں اس کی حکومت کے 9 سال ہو گئے اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کو مکمل اختیار ہے کہ جتنی بنا سکتے وہی بجلی بناؤ، اور عمران خان کے 4 سال ہو گئے. تو ان کو ملا کے انہوں نے دونوں گورنمنٹس میں 1 میگا واٹ بھی ایڈ نہیں کی. ڈفرنس تو یہ آ گیا کہ ایک طرف پی ملن نے 12,000 ایڈ کی 5 سال کی دور میں، دوسری طرف اس کو بھی وہی موقع مل گیا، اس نے کچھ ہی نہیں کیا. یہ بات رہ گئی کہ ابھی لوڈ شیڈنگ وہی جو آپ کی سپلائی کتنی ہے، کتنی بجلی آتی ہے اور آپ کا ڈیمانڈ کتنا ہے، اس میں کوئی اور. لیکن امیر مقام صاحب جب خرم دستگیر صاحب نے چارج سنبھالا، خرم دستگیر صاحب یہ کہہ رہے تھے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو صرف اس لیے ہے کہ جو بجلی ہم نے ایڈ کی تھی 12,000 میگا واٹ وہ کافی زیادہ تھی، لیکن اس وقت جو پاور پلانٹس ہیں وہ چل ہی نہیں رہے، کوئی مینٹیننس کے نام پہ بند ہیں، کوئی کسی اور سلسلے پہ بند ہیں. اب تو سننے میں یہ آ رہا ہے جو پرائیویٹ یہ پروڈکشن یونٹس ہیں وہ اس لیے نہیں چلا رہے کہ ان کی ادائیگی ہی نہیں ہو رہی ہے. ابھی بھی ڈیمانڈ کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر یہ پوری کیپیسٹی سے کام کریں؟ نہیں مطلب ہے وہی مسئلہ بھی، ڈیمانڈ تو بہت زیادہ بڑھ گئے. اگر آپ ڈیلی دیکھیں اس گرمی میں تو بہت زیادہ ڈفرینس آیا اور بہت زیادہ بڑھ گئے. وہی چیز اس میں ضرور میٹر کرتا ہے کہ سپلائی کتنی ہے اور ڈیمانڈ کتنی ہے، وہی چیز اس میں ضروری ہے اور سب کے سامنے ہے، دوسری بات نہیں. جی نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تو جناب نواز شریف صاحب نے 12,000 میگا واٹ بجلی
اس میں داخل کی، لیکن اس وقت جو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں 6000 میگا واٹ کا فرق آ رہا ہے، یہ تو حکومت کی ناکامی ہے نا۔ اگر وہ فن سائل نہیں فراہم کر رہے یا پلانٹ نہیں چل رہے اور پیمنٹ پھر بھی وہ لے رہے ہیں، تو یہ تو ناکامی حکومت کی ہے۔ چیزیں بہت کم ہوں گے اس میں، جی اس طرح چیزیں بہت کم ہوں گے کہ سب سے بڑی بات اس میں وہی ڈیمانڈ اور سپلائی کا ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور سپلائی کم ہے، تو یہی چیز ہے کہ ڈیمانڈ بہت ہمارے توقعات سے زیادہ بڑھ گئے ان گرمی میں، اس میں تو یہ مین ریزن ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ امیر مقام صاحب، وزیر اعظم کے مشیر ہمارے ساتھ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب چیف الیکشن کمشنر نے جو غیر رسمی گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اب حکومت کا کام ہے وہ کب الیکشن کرانا چاہتی ہے۔ حلقہ بندیاں مکمل کر دی گئی ہیں اور حلقہ بندیوں میں تاخیر کا جواز جو پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ 2017 کی مردم شماری کے نتائج 2021 میں حکومت نے سرکاری سطح پہ ان کو پبلش کیا ہے۔ اب انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو کیا اول تو کیا حکومت قبل از وقت انتخابات کروائے گی، اور دوسرا اگر ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جو بہت زیادہ تنقید کرتی ہے الیکشن کمیشن پہ، اس باڈی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیا وہ ان کو قبول بھی کرے گی، تسلیم بھی کرے گی؟ اچھا، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو انتخابی فہرستیں آویزاں کی گئی ہیں کہ یہ آپ اس پہ کوئی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک آدمی رہنے والا ہے شادرے کا اور ووٹ اس کا علامہ اقبال ٹاؤن میں شو ہو رہا ہے۔ کراچی میں تو طرفہ تماشا یہ ہوا کہ ایک ایم پی اے نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، ریاض حیدر صاحب ہیں، انہوں نے شکایت کی کہ میں نے جب وہ میسیج سینڈ کیا اپنا ووٹ چیک کرنے کے لیے، تو جواب آیا کہ آپ کی فوتگی کی تصدیق ہونے پر آپ کا نام ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ یعنی میں سمجھا آپ کی فوتگی کی تصدیق ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو، یعنی فوتگی کی تصدیق ہونے پر آپ کا نام نکال دیا گیا ہے۔ اب یہ تماشا ہو رہا ہے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن یہی بات اگر وہ 2 مہینے پہلے کورٹ میں کہتے، اس وقت وہ تیار نہیں تھے، وہ کہتے جی مجھے تو 7 مہینے کم از کم 6 مہینے چاہیے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کا فرض یہ بنتا ہے، یہ ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہو، اور وہ اس لیے ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ آئین میں ایک شک ہے، آرٹیکل ہے کہ جو وزیر اعظم کو یہ اختیار، اس کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ کسی وقت بھی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے اور 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ اچھا، اسمبلی کی میعاد پوری ہونے پر 60 دن ہے اور وزیر اعظم توڑے تو 90 دن کیوں رکھے گئے تھے؟ چھوٹی موٹی جو تیاری ہے 1 مہینہ اس کو مزید دے دیا جائے، لیکن اس وقت موصوف فرما رہے تھے کہ جی ہم تو تیار نہیں۔ یہ جو اب تیاری یہ ہے، تیاری اس انداز کی ہے کہ اس انداز میں اگر وہ الیکشن ہو جائیں کہ کسی کا ووٹ کہیں پڑا ہوا ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی بندہ بھی 100 میل 50 میل دور تو ووٹ دینے نہیں جائے گا، تو یہ افسوسناک بات ہے۔ ان کو تیاری واقعتاً تیاری کرنی چاہیے اور ایک شفاف الیکشن کرانی چاہیے۔ اب آپ کا جو سوال ہے، جب تک میز پر بیٹھ کر حکومت اپوزیشن کوئی، اس سے پہلے ارشاد صاحب، اس سے پہلے ایک سوال ہے، نہیں میں وہ بات وہ ووٹ کے اندراج پہ ایک سوال ہے جی، اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی اور اس پہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنی توجیہات پیش کی کہ ووٹ کا اندراج الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور یہ بنیادی اختیار ہے، اور جب پچھلی حکومت نے اصلاحات کی تو انہوں نے نادرا کے سپرد کر دیا تھا۔ اب اگر یہ نتیجہ نکل رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، بندہ زندہ ہے، بندہ ایم پی اے ہے، فاضل ایم پی اے ہے، بالکل وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس کو مار دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تصدیق کریں۔ مطلب اب یہ کیپیسٹی پہ تو سوال اٹھ رہے ہیں نا الیکشن کمیشن کی۔ کیپیسٹی تو دیکھیں نا، جو ادارہ آج کے دور میں جو ہے 2022 میں مینولی کام کر رہا ہے، اس کا سسٹم کمپیوٹرائز نہیں ہوا اور وہ اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے کہ یہاں کا ووٹ وہاں، وہاں کا ووٹ وہاں ڈالتا ہے، زندہ آدمی کو وہ فوت شدہ ظاہر کر دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر کس طرح ہو سکتا ہے۔
اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اب ان سب کو، الیکشن کمیشن کو، اپوزیشن کو، حکومت کو بیٹھ کر کوئی ضابطۂ اخلاق طے کرنا چاہیے جس پر یہ اتفاق ہونا چاہیے کہ اس انداز میں اس طریقے سے الیکشن ہوں گے، شفاف الیکشن ہوں گے، کسی کی مداخلت نہیں ہوگی، کوئی اس میں ہینکی پینکی نہیں ہوگی، اور اس کے نتائج کو ساری جماعتیں تسلیم کریں گی۔ کسی بھی بہانے سے کسی کو یہ گنجائش نہیں ملنی چاہیے کہ وہ کہے گا نہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی۔ کنسنسس سے تو استعداد نہیں بڑھے گی، جی استعداد تو الیکشن کمیشن کو ماڈرن تو بڑھانی چاہیے نا، پہ خواہ بڑھانی مداخلہ کی چاہیے نا۔ سپورٹ لیتا ہے، یعنی دیگر ایک اداروں کی طرف سپورٹ لیتا ہے۔ وہ اپنا بوجھ ہمیشہ حکومت پہ ڈالتا ہے، جی لیکن حکومت جب قانون سازی کرتی ہے، مثال کے طور پر ای وی ایم کی قانون سازی ہوئی ہے، جی ہم تو نہیں کرتے، وہ 34 اعتراضات داخل کر دیے۔ بھائی ایک طرف آپ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن حکومت جب اپنا فرض ادا کرتی ہے تو اس کے بعد آپ بہانے شروع کر دیتے ہیں، ہیلا جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو شتر مرغ کا رویہ ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک ایسے ادارے کے لیے جس پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرائے، قابل قبول الیکشن کرائے، اور ملک میں ایک پائیدار جمہوریت کا اچھا ایک اور ارشاد صاحب، ایک اور بات ہے، الیکشن کمیشن کی استعداد نہ بڑھنا، الیکشن کمیشن کو متنازع بنائے رکھنا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے فائدے میں ہی رہتا ہے ہمیشہ سیاسی طور پہ؟ نہیں، وہ تو فائدے میں رہتا ہے، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے فائدے میں رہتا ہے جو اس ملک میں شفاف الیکشن نہیں چاہتی۔ تو میں سب جماعتوں کے بارے میں تو یہ نہیں فرض کرتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ملک میں شفاف الیکشن بھی ہوں، جمہوریت بھی مستحکم ہو، جمہوری اقدار بھی پروان چڑھیں، سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو وہ اپنی فرائض پر اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی اپنی مراعات پر اس کی توجہ ہوتی ہے۔ وہ صرف برقرار رہنے کے لیے، کام کے لیے نہیں بنتا، وہ برقرار رہنے پر ہی ساری اپنی توانائی خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے۔ نتیجے میں ہر طرح کے قوانین بھی موجود ہیں، ہر طرح کے ادارے بھی ملک کے اندر موجود ہیں، جی لیکن کارکردگی جو ہے وہ اللہ صحیح ہے۔ ماشاءاللہ اچھا ارشاد صاحب، یہ جو آپ نے تجویز دی کہ لوگ بیٹھیں، یہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں، سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، بیٹھ کر ایک بات پہ اتفاق کریں اور پھر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کریں، ان حالات میں کیا پاکستان تحریک انصاف باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے گی الیکشن کمیشن کی استعداد بہتر بنانے کے لیے جب ان پہ فورن فنڈنگ کا معاملہ آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ الیکشن کمیشن کو متنازع نہیں بنائیں گے اور فورن فنڈنگ کا فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ سیاسی طور پہ اس کا نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے ان کا کیس جو عدالت میں ہے اور اس پہ ان کا جواب یہ ہے کہ اسی طرح کی انکوائری، اسی طرح کی تفتیش ساری جماعتوں کی ہونی چاہیے۔ جی یہ یعنی تفتیش ہونا بالکل ٹھیک ہے، اور سب کی تفتیش اکٹھے ہونا یہ اس سے زیادہ آسان بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن الیکشن کا ہونا اور الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا جو ہے یہ تو ایک قومی مفاد کا معاملہ ہے، اس سے کس کو کیا انکار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب نے۔ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کا۔ اسد صاحب، 26 مئی کو آپ 20 لاکھ لوگ تو نہیں لا سکے، لیکن آپ کے ساتھ لوگ اتنے بھی کم نہیں تھے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے دھرنا نہ دے سکیں۔ کچھ مذاکرات بھی ہوئے حکومت سے، اس کمیٹی میں آپ بھی شامل تھے۔ کیا یہ لانگ مارچ کال آف کرنا کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں کسی کمیٹی میں شامل نہیں تھا جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہمارے پاس لوگ تھے۔ دیکھو پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا ایک پرامن احتجاج کرتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ملیشیا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا بائی فورس اپنے لیے، مطلب جمہوری حق ہے، احتجاج ہوتا ہے، اور احتجاج کی رانا صلی اللہ علیہ نے تو کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد کیسے ڈر ہوتے، تو عمران خان جو ہے نا پہنچے۔ ہمارے لیے پرابلم یہ آئی کہ ایک تو جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا وہ اس ٹائم پہ آیا کہ ہم آپس میں یہ کیونکہ ہم نے جو کشمیر ہائی وے پہ جو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں وہاں جگہ دی جائے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا ابہام پیدا ہو رہا تھا،
اور پھر جو ہے نا F9 پارک کو آپ کو پتہ ہے کہ F9 پارک میں اگر آپ 1 مہینہ بھی بیٹھے تو وہ اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہم تو ایک طرف جو ہے نا اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرنا چاہتے تھے, اور دوسری طرف ہم جو ہمارے کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, جو اعلیٰ عدلیہ ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کا کنفرنٹیشن نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ تاکہ ہمیں موقع ملے, ہم سمجھ لیں, اور ابھی جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا یہ ہمارا جمہوری اور قانونی اور کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ نہیں ہے. تو آج جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں کیس داخل ہو چکا ہے. مجھے امید ہے جو کہ ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس پہ ہمیں موقع ملے گا, اور ہم امن جمہوری پرامن احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اسد قیصر صاحب, سپریم کورٹ آپ کو یہ اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ آپ دھرنا دے کے کسی جمہوری حکومت کو گرا دیں؟ وہ پھر وہی کہے گی کہ فلاں پارک میں آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں, احتجاج کرتے رہیں, تو کیا پھر اس کے بعد آپ لانگ مارچ نہیں کریں گے اور دھرنا نہیں دیں گے؟ دیکھیں, ہمارا تو صرف ایک کی دیکھیں, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 135 MNAs جو ہے نا وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. اسمبلی جو ہے نا اس وقت ادھوری ہے, اسمبلی نہیں ہے, اور ایک کنسٹیٹیوشنل کرائسس ویسی بھی پیدا ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو جو مطالبہ کر رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو ہٹا کے ہمیں بٹھاؤ. ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت اسمبلی بھی ادھوری ہے, دوسرے یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے اور جو ہم نے ہمارا اس پہ ہم اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں, اور جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس کے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بیرونی اشاروں پہ ہوا اور ایک سازش کے تحت ہوا, تو یہ تو ہمارا اخلاقی اور قانونی حق ہے کہ ہم اپنے ملک کی ساورنٹی کے لیے جدوجہد کریں. تو ہم تو اس ملک کی ساورنٹی کے لیے ایک حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کرائسز ہیں وہ اکانومی کے ہیں یا جو دیگر فرنٹ پہ ہمیں مسائل ہے, یہ ایک کمزور حکومت ہے, اور یہ حکومت جو ہے نا یہ چوچو کا مربع ہے. ایک بات کے لیے بہت سی نئی فریش مینڈیٹ چاہیے, الیکشن میں جانا چاہیے. اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم کریں گے, اگر ان کو دیا تو یہ ہمیں قبول ہوگا, لیکن اس کے لیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. تو اس لیے ہمارا تو مطالبہ سمپل یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. اس وقت یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ حکومت اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کتنا مہنگا کر دیا گیا, مہنگائی کس طرح آ رہی ہے. جو ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے تھے رشیا کے ساتھ ہماری اور کیا محبت ہے. رشیا سے ہم صرف ایک فیور لے رہے تھے کہ وہ ہمیں سستے 30% کم ریٹ پہ جو ہے تیل اور گیس دے رہی تھی, گندم کا تھا, تاکہ ہمارے ملک میں جو اس وقت مہنگائی کا اور خاص کر انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا کرائسس ہے کورونا کے بعد. مہنگائی پہ آتے ہیں اسد صاحب, مہنگائی پہ آتے ہیں. ایک سوال یہ ہے موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ بارہا آپ کی قیادت تحفظات کا اظہار کرتی ہے, تنقید بھی کرتی ہے. جب الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتماد نہیں تو ان حالات میں انتخابات اگر ہو جائیں تو کیا ان کے نتائج آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ نہیں, اس کے بارے میں تو دیکھیں ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے ابھی, اور وہ ہے عدالت, سپریم کورٹ. ہم اپنا کیس وہاں پیش کریں گے, ہم وہاں سے انصاف مانگیں گے. یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کا موقع ملے. باقی عوام کی مرضی ہے کہ جس کو دے, اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے, کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ لیگل ایشوز کیا ہے, لیکن ہم کورٹ کے ذریعے جو ہے نا یہ انشور کروائیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور وہ مینڈیٹ جو عوام جس کو مینڈیٹ دے وہ آگے حکومت کرے. تو بالکل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. اسد قیصر صاحب, 9 اپریل کی شام کو جو کچھ ہوا, رات 11:15 بجے تک آپ ڈٹے ہوئے تھے, اڑے ہوئے تھے, اسمبلی پرولانگ ہو رہی تھی, سیشن جو تھا. 11:15 بجے کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ نے استعفیٰ دے دیا اور ہاؤس جناب ایاز صادق صاحب کے حوالے کر دیا؟ آج ذرا کھول کر ہمیں بتائیں. کوئی دھمکی تھی, کوئی خوف تھا توہین عدالت کے لگنے کا, یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں, کوئی دھمکی نہیں تھی اور کوئی خوف نہیں تھا. اور ایک بات میں بالکل کیٹیگریکلی بتاؤں, اسی دن جو ہے نا میرے پاس اپوزیشن کی لیڈرشپ آئی صبح, جس میں ایاز صادق اور خواجہ اسد رفیق اور مطلب 2-3 اور بھی لوگ تھے,
اور اسی دن بلاول بھٹو بھی مجھے ملنے آیا. اچھا آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو سچ بولے. میں نے ان کو کہا کہ ایک بات بالکل کلیئر ہے, یہ اس وقت ایک مشکل ٹائم ہے. میں خان صاحب کے ساتھ زندگی کا 26 سال گزار چکا ہوں. میرا اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل لیڈر اور ورکر کا بھی ہے, لیکن میرا اس کے ساتھ ایک بھائیوں کا بھی تعلق ہے. زندگی کا لمبا عرصہ گزارا ہوں. میں نے کہا میں وہی کروں گا. ہاں میں اپنی بات جو ہے نا ان کو پہنچاؤں گا, اس کو کوشش کروں گا, لیکن جو مجھے اپنی لیڈرشپ مشورے سے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گا. اور اس وقت مجھے کسی قسم کا نہ دباؤ تھا, نہ میرے اوپر کوئی پریشر تھا, نہ میں کسی کا پریشر لینے والا ہوں. جو کچھ کیا میں نے خان صاحب کے مشورے سے کیا, اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری لیگل ٹیم تھی اور جو ہمارے سینئر لیڈرشپ تھی, سب نے مل کے مشورہ کیا. مجھے انہوں نے 11 بجے مشورے کے لیے بلایا, تو ہماری لیگل ٹیم سارے بیٹھی ہوئی تھی اور ہماری جو لیڈرشپ تھی. تو اس پہ جو کنسنسس ہوا, یہ جو فیصلہ ہوا تھا, یہ کنسنسس ڈیسیجن تھا تمام لیڈرشپ کا, اور اس کے مطابق اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈیسیجن کیا. تو بہرحال اس قسم کا کوئی دباؤ, کوئی پریشر نہیں تھا, اور نہ ہم کسی کا پریشر لیں گے, نہ لیا ہے. میرا سوال یہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے آپ پریشر لینے والے نہیں ہیں آپ, یہ ڈیلے جو کر رہے تھے اس کے پیچھے بھی کوئی آپ کی لاجک ہوگی نا, کہ ڈیلے کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے, اور 11:15 بجے اچانک پھر آپ نے سارا کچھ سرنڈر کر دیا, یا سارا کچھ یا صادق صاحب کے حوالے کر دیا. یہ فیصلہ 10 بجے بھی ہو سکتا تھا, 9 بجے بھی ہو سکتا تھا. یہ ڈیلے میں کیا منطق تھی, اور لیگل ٹیم کیا آپ کو راستہ بتا رہی تھی کہ ڈیلے اگر کریں گے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پوری قوم جو ہے نا اس وقت ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی, سارا جو ہے میڈیا اس کے اوپر تھا. ہم اپنا موقف صحیح معنوں میں اپنے قوم کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, ایکسپلین کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت کافی ڈیبیٹ ہوا, اور اس وقت کی حکومت یعنی ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے بھی فلور کے پر بہت لمبی ڈسکشن کی, اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی اس نے بھی کافی ڈسکشن کی. پھر قوم کو پتہ چلا یہ جو کچھ ہوا ہے نا, پہلی دفعہ ایک ریڈی والا, ایک عام آدمی کو اس تکلیف کا احساس ہوا. مجھے بتاؤ ارشاد صاحب, آپ تو کافی ایکسپیرینس ہے, اور آپ کا تاریخ کا بھی مطالعہ اور پاکستان کی پالیٹکس کا بھی مطالعہ ہے. مجھے بتاؤ اس سے پہلے کبھی کوئی حکومت ایسی ہے کہ وہ گری اور اس کی اگینسٹ لوگوں کو اتنی تکلیف ہو, اور لوگ خود مظاہرے کے لیے نکلے پوری دنیا میں, جتنے آپ کی ورسیز ہے, جتنی سٹیز ہے, جتنے لوگ نکلے. سوال یہ ہے, یہ پہلے دفعہ لوگوں کو ایک محسوس ہوا کہ یہ پہلے دفعہ درد محسوس ہوا. جی ٹھیک ہے, وہ اس پہ ذرا ہم آتے ہیں اسد صاحب. لیکن سوال یہ ہے, جو 9 اپریل کی شب تھی, 11 بجے کے بعد کوئی 35-40 منٹ کے دورانیے میں آپ 2 بار وزیر اعظم ہاؤس آئے. پہلی بار جب آئے تو اس وقت کیا بات ہوئی, دوسری بار جب آپ آئے تو اس وقت کیا بات ہوئی, اور جو استعفیٰ ہے وہ آپ نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ دیا تھا؟ بالکل, میں نے خان صاحب سے مشورہ کیا. میں نے کہا دیکھیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ جب خان صاحب مطلب اس کی جو پہلی پرائم منسٹر منتخب ہوئی, تو میں نے اس کی اناؤنسمنٹ کی, اور یہ میں نے 1 ہفتے پہلے بھی خان صاحب سے کیا تھا. مطلب میں نے اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنائی تھی کہ میں سچویشن پتہ چل گیا کہ جو ہمارے لوگ لوٹے ہوئے جنہوں نے اپنی ضمیر کا سودا کیا, تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ میں کسی بھی صورت میں یہ اناؤنسمنٹ نہیں کروں گا. ڈی پی اسپیکر بیٹھتا ہے یا پینل آف چیئرمین بیٹھتا ہے, لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز تو دیا تھا کہ میں نے اس کا کیا, لیکن میں جب اس کے خلاف ووٹ کامیاب ہو میں اس اعلان کو نہیں کروں گا. تو ایک پہلے سے اسد صاحب آپ نہیں سمجھتے بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس, بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس اور اسپیکر کے منصب پہ ہوتے ہوئے آپ نے منصب سے زیادہ اپنی پارٹی ایفیلیشن کو ترجیح دی؟ نہیں, دیکھو اگر میں نے اپنے منصب کا وہ نہ کرتا, میں صادق کو نہ حوالہ کرتا. مطلب کام تو ہو گیا, لیکن ایک اسد کیسر کی حیثیت سے میں پارٹی کا ایک ورکر, عمران خان کے ساتھ میرے زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے, میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اس ملک کے لیے واحد لیڈر ہے جو اس ملک کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتا ہے, اور جو اس ملک کی اس وقت پاکستانی قوم کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے, سیلف ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ نکلا ہوا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ پاکستانی قوم کو عزت ملے, پاکستانی قوم دنیا کے قوم کے برابری کی بنیاد پہ جو ہے نا زندگی گزارے.
تو وہ اس کی وجہ سے میں اس پہ کنوینس ہوں. پھر دوسرا یہ کہ میں نے تو خود پڑھا مراسلہ میں نے خود پڑھا, مجھے پہنچایا گیا, آپ کو پتہ ہے کہ کیبنٹ نے مجھے پہنچایا. تو جب وہ میں نے پڑھ لیا تو میں تو کنوینس ہو گیا کہ اگر اس وقت میں عمران خان کا ساتھ نہیں دوں گا تو میں اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کروں گا, میں اس ملک کے ساتھ غداری کروں گا. اصل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو استعفے کا آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے استعفیٰ اور ارکان اسمبلی کا استعفے کا فیصلہ تھا, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے پارٹی کے لیے, قومی سیاست کے لیے؟ اگر آپ ایوان میں موجود ہوتے تو بہتر پرفارم نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں, یہ چونکہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے اور ہم سب نے ایک مشورے سے کیا ہے. اس سے پہلے ہماری کور کمیٹی میٹنگ ہوئی, کور کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا, پھر جو ہماری پارلیمانی پارٹی اس میں مختلف تجاویز آئے, مختلف آراء تھی, لیکن پھر سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا. تو جو فیصلہ ہم نے کیا, دیکھو اس وقت اگر ہم اسمبلی میں رہتے تو ہم تو لیجیٹمائز کر لیتے نا اس حکومت کو. ہم تو اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور ایک ناجائز طریقے سے آئے ہوئے, بیرونی سازش کی بنیاد پہ آئی ہوئی ہے. تو اس حکومت کو تو ہم کسی بھی صورت میں نہیں مانتے. اور ابھی نیا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ایک کمزور حکومت کی پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ معمولی دباؤ پہ جو ہے نا ہر ایک کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ عمران خان کر رہا ہے وہ اس ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ استعفے جب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تو ارکان اسمبلی سے استعفے ہاتھ سے کیوں نہیں لکھوائے گئے, جبکہ پارلیمانی جو آپ کی آئینی اور پارلیمانی قانونی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکن اسمبلی ہاتھ سے استعفیٰ لے کے دے؟ یہ ٹائپ شدہ استعفے پر دستخط کرا لیے, کل کو لوگ مکر جائیں گے ہم نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے. نہیں, وہ تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پبلکلی کہا اسمبلی کی فلور پہ, اور پھر سارے اس نے کہا کہ سارے اٹھ کھڑے ہوں, سب اٹھ کھڑے ہو گئے. تو اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب دیکھیں ہم نے تو ریزائن دی ہوئی ہے اور پھر اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم اس حکومت کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسد صاحب استعفوں کے معاملے پہ کیا کوئی ایک شخص پوری پارلیمانی پارٹی یہ سارے ممبران کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ اس میں تو ہم نے 2014 میں دیکھا ہاشمی صاحب کھڑے ہو گئے, جاوید ہاشمی صاحب, اور اس وقت انہوں نے استعفیٰ دیا, وہ ان کا استعفیٰ قبول ہوا, پھر آپ سب لوگ باقی واپس آ گئے. تو بطور اسپیکر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص سب لوگوں کے استعفوں کے بہاف پہ کنونس کر سکتا ہے جب اس استعفے ہاتھ سے بھی نہ لکھے ہوں؟ نہیں, وہ آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے اور ہم سب ویریفائی کرتے ہیں. اس نے کہا سارے کھڑے ہو جائیں اپنی سیٹوں پہ جو استعفیٰ. تو وہ تو اجتماعی طور پر سب کھڑے ہو گئے, تو اس نے تو ایک قسم کی ریزولوشن تھی, تو اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں رہا. ابھی چاہیے کہ سارے ڈیزائن جو ہے نا یہ قبول کر لے اور ری الیکشن کرنا چاہتے جو کرنا چاہتے پتہ چل جائے گا. کیونکہ الیکشن کمیشن ایک طرف کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ٹائم چاہیے, اور پھر اگر وہ 135 سیٹوں پہ الیکشن کرتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کیا کیسے کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے. اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. یہ اس ملک کی جمہوریت کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے, اور اس جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے کہ اس قسم کے رویہ رکھا جاتا ہے. بھائی ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ تو صرف ہے فوری الیکشن, فریش مینڈیٹ. یہ کرائسس نہیں چل سکتی. یہ کرائسس جو ہے نا چلے گا تو یہ ملک کے بہتری میں نہیں ہوگا. دیکھو اس وقت آپ مہنگائی دیکھیں, مطلب کتنی زیادہ تیزی سے جا رہی ہے, اور یہ ہمیں مہنگائی مکاؤ مارچ کس نے کیا؟ انہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا, ہمارے خلاف کمپین چلا ہے. ابھی کتنا 30 روپے کیا, اور مزید بھی بڑھانا ہے, بجلی بھی بڑھانی ہے. آپ دیکھیں گھی کی قیمتیں کتنی بڑھی ہیں, آپ دیکھیں آٹا کی قیمتیں کتنی بڑھی ہیں. جو چیزیں ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں مریم نواز سے, جو اتنی بڑی وہ کر رہی تھی, کدھر ہے اس کی؟ ابھی تو وہ, اور خاص کر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جو ایک دوسرے کو جو ہے نا اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے تھے, عمران خان کے بغض میں وہ سارے ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا. اگرچہ ہمارا موقف یہ, ان کو جتنا بھی ٹائم ملے گا یہ اور بھی گندے ہوں گے, لیکن ہمارا ایک جمہوری حق ہے, ہم عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کے سامنے. جی اسد صاحب, یہ آپ نے خان صاحب کو پشاور میں بٹھا لیا, اب آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب ڈر گئے, خوفزدہ ہیں, بنی گالہ نہیں آ رہے. اس وقت آپ کے کارکن کی یہ خواہش ہے کہ خان صاحب وہاں نکلیں, جنوبی پنجاب جائیں, سندھ جائیں, کوئٹہ جائیں,
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ, कारकुन का हौसला बढ़ाएँ, वो वहाँ मैसूर हो के बैठ गए हैं। और वफाकी हुकूमत कह रही है कि जी हम तो फिर गवर्नर राज लगा के महमूद खां की हुकूमत भी ख़त्म कर देंगे। तो कुछ इस बारे में आपने सोचा है कि खान साहब को निकलना चाहिए और डरना नहीं चाहिए गिरफ़्तारी से या नज़रबंदी से? देखिए, सबसे पहले तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि खान साहब डरे। जी, वो तो नवाज शरीफ नहीं है कि उधर लंदन में बैठा हुआ है। सही। वो जो हमें कहते हैं ना, हम तो अपने मुल्क में हैं। हमारे लिए तो पेशावर, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी एक ही हैसियत रखता है। बताए ना, जो 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 चैंपियन है, बात करते हैं, उसको कहो ना अपनी लीडर को, अभी आपकी हुकूमत है, इसको इस मुल्क में लेके आओ। जी, हमें किस तरह? अब इमरान खान एक स्ट्रेटजी के तौर पर उधर बैठे हैं। कल जो है ना, उसने शांगला जाना है, बुनीर जाना है, बड़े बड़े जलसे करने हैं, दीर जाना है। इसके बाद इंशाल्लाह सिंध भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, आप देख लेंगे। और सबसे अहम काम यह है कि वो इस तहरीक को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं ताकि कोई इस पर वो ना हो। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी के तौर पर उधर बैठे हैं। अगर किसी की गलत फहमी है कि इमरान खान गिरफ्तारी से डरता है या गिरफ्तारी से उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, इंशाअल्लाह ताला हम तो हर हद तक जाएंगे। हम तो किसी भी सूरत में सिचुएशन से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी तो जद्दोजहद है और ये आप एक स्ट्रेटजी है, आप देख लेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये खान गवर्नर राज की खबरें सुन रहे हैं, गवर्नर राज लगाना निकाल देंगे। गवर्नर राज की बातें हो रही हैं विफाक में। जो कुछ करना चाहते हैं ये कर ले। देखो, ये किस तहत ये गवर्नर राज लगाएंगे? अभी तो गवर्नर है ही, गवर्नर तो हमारा ही इस वक्त। तो अभी तो इसका इसके ऊपर इत्तेफाक भी नहीं है कि हमारा स्पीकर साहब इस वक्त जो है एक्टिंग गवर्नर है। बार हमने जब हमने जंग शुरू किए ना, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर किस्म के हालात का मुकाबले के लिए तैयार है। सियासत में हो, जद्दोजहद में हो, तो फिर डर जो है ना आपका रास्ता नहीं रुकता। सही है, हम बिल्कुल क्लियर है, हमें न जेलों का परवाह है। और मैं कल जा रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं जो है ना चैलेंज कर रहा हूँ। कल जो है ना मेरा केस लगा हुआ है उधर चीफ जस्टिस के पास, और हम अपने कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी अपना मुकदमा पेश करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। आपके वक्त का इरशाद का टाइम खत्म हो गया। आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।